अस्सलाम वालेकुम। शाहराह दसूर से मैं हूं अब्दुल करीम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। और मेरे साथ आज दो नए मेहमान हैं, नए परौने जिनको कहते हैं, सईद बलोच और जहाँज़ेब अब्बासी। दोनों सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं। नासिर इकबाल साहब और हसनात मलिक जो हैं वो शायद किसी ज़रूरी काम से उनको जाना पड़ गया। तो आज भी अदालत के अंदर खासी गर्मा गर्मी वाली सूरत हाल थी। बहुत सारे वाक़यात हुए हैं। जो सबसे बड़ी ख़बर है वो ये है कि पाकिस्तान बार काउंसिल, सिंध बार काउंसिल, बलूचिस्तान बार काउंसिल, पंजाब बार काउंसिल, पंजाब बार काउंसिल, सिंध, बलूचिस्तान और सरहद बार KP बार काउंसिल और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार इस्लामाबाद बार काउंसिल, इनके चुनिंदा मुंतखब नुमाइंदों का इजलास हुआ। और पाकिस्तान बार काउंसिल और इन तमाम पाँचों बार काउंसिल्स ने मुतफ़िक़ा तौर पर यह फ़ैसला किया है कि जो ऑडियो लीक आई जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी और परवेज़ इलाही की, उस ऑडियो लीक के बाद सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी से पहले पाकिस्तान बार काउंसिल ने कहा था कि इस वाक़े के बाद और इसकी रोशनी के अंदर वो अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दें। एक हफ़्ते का वक्त दिया था और लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद जो है वो पाकिस्तान बार काउंसिल और पांचों बार काउंसिल्स का आज मुश्तरका इजलास हुआ, जिसमें कई करारदादें मंजूर की गईं। और पहली करारदाद ये थी कि जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं उनके ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई के लिए रेफरेंस दाखिल किया जाएगा। और ये रेफरेंस पाकिस्तान बार काउंसिल, इस्लामाबाद बार काउंसिल, सिंध बार काउंसिल, बलूचिस्तान बार काउंसिल अलग अलग दाखिल करेंगे। यानी ये 6 रेफरेंस जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में वकला बॉडीज़ की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के इस सिटिंग जज के ख़िलाफ़ दाखिल किए जाएंगे। उस हवाले से बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। जो पाकिस्तान बार काउंसिल के एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन हैं हसन रज़ा पाशा, उन्होंने इसके साथ ही आज जो है वो नैब ऑर्डिनेंस या नैब कानून में तरामीम के ख़िलाफ़ इमरान खान की आइनी दरख्वास्त की भी समाअत हुई। और आज भी वफाक के वकील मखदूम अली ख़ान जो हैं उन्होंने अपने दलाइल जारी रखे। और आज उन्होंने वो जो मुकदमात नैब के ख़त्म किए गए हैं या ट्रांसफ़र किए गए हैं या माजी के अंदर ख़त्म किए गए, उनका एक चार्ट जो है वो पेश किया है। उसमें बड़े दिलचस्प अदाद व शुमार हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और जो तीसरी बात है वो ये है कि एक और फ़ैसला जो तहरीरी हुक्म आया है जस्टिस मंसूर अली शाह का, जस्टिस काजी अमीनुद्दीन और जस्टिस आयशा मलिक का, और ये है इमरान अहमद नियाज़ी बनाम शहबाज शरीफ केस। और ये हतक इज़्ज़त का एक केस है जिसमें इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी जो हैं उन्होंने शहबाज शरीफ के ऊपर इल्ज़ाम लगाया था कि उन्हें इमरान ख़ान को अरबों रुपए की पेशकश की है किसी मामले के ऊपर। शायद ये पनामा की समाअत के दौरान ही ये इल्ज़ाम इमरान ख़ान साहब ने एक पब्लिक गैदरिंग में लगाया था, जिसके ख़िलाफ़ 2017 से एक उनका मुकदमा है जो हतक इज़्ज़त का मुकदमा, वो ट्रायल कोर्ट में था। और फिर बिलाखिर 4 साल के बाद जब इमरान खान मुसलसल उस ट्रायल कोर्ट में पेश ना हुए तो उस अदालत ने इमरान खान का हक़ दिफा ख़त्म कर दिया था, जिसके ख़िलाफ़ फिर वो हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने भी ट्रायल कोर्ट का फ़ैसला बरकरार रखा। और हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ जब इमरान खान जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गए तो वहाँ पर भी 3 और 2 की मुनासबत से जो है वो फ़ैसला उनके ख़िलाफ़ आया। 2 जज जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अमीनुद्दीन ने यह कहा कि बिल्कुल ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट का फ़ैसला दुरुस्त है। इमरान खान ने ये कानूनी अमल जो है इसका गलत इस तौर पर इस्तेमाल किया है। अदालतों के बारे में भी कहा। और जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने तफसीली फ़ैसले में कहा कि टूथलेस अदालत जो है वो नाइंसाफ़ी की एक बदतरीन शक्ल है। तो इस पर भी बात करेंगे। तो जनाब पहले शुरू करते हैं। पाकिस्तान बार काउंसिल या मुल्क भर की वकला बरादरी की तंजीमों ने सईद बलोच साहब, मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के ख़िलाफ़ रेफरेंस दाखिल करने का फ़ैसला किया। कितना है मैं अब तक तो हमने देखा कि जब भी किसी जज के ख़िलाफ़ रेफरेंस दाखिल होता था हुकूमत की जानिब से तो वकला बरादरी उसकी मुखालफत करती थी। इस केस में ऐसा क्या नया है कि बार काउंसिल्स जो हैं वो मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के से मुस्तफ़ी होने का मुतालबा कर रहे हैं? सिद्दीकी साहब, मेरे ख़्याल में तो यहाँ पे जो बुनियादी फ़र्क है वो शायद नज़रियात का है।
اور شاید پاکستان بار کونسل جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے ساتھ اس وجہ سے سپورٹ نہیں کر رہی کہ شاید وہ ان کے اب اس کو اگر عام زبان میں کہا جائے تو شاید وہ دوسرے پول سے تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف یہ ریفرنس آیا اور پھر ان کی فیملی کی جاسوسی کا الزام ان کی جانب سے آیا کہ ان کی بچوں کی اہل خانہ کی جاسوسی کی جا رہی ہے، تو اس وقت عابد ساقی صاحب وائس چیئرمین تھے پاکستان بار کونسل کے، تو ان کی جانب سے باقاعدہ اس کے اوپر پریس ریلیز جاری کی گئی تھی اور ان کی جاسوسی کی نہ صرف مذمت کی گئی تھی بلکہ یہ بھی کہا گیا تھا کہ آئین میں جو بنیادی حقوق ہیں یہ اس سے بھی متصادم ہیں۔ تو ابھی جب یہ جسٹس مظاہر نقوی صاحب کا معاملہ ہمارے سامنے آیا ہے، ابھی اس چیز کی تحقیقات ہونا باقی ہیں، لیکن تحقیقات ہونے سے قبل ہی پاکستان بار کونسل کی جانب سے ان کو مستعفی ہونے کا بھی کہا جا رہا ہے، اور اب تو باقاعدہ آج انہوں نے 6 ریفرنس دائر کرنے کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ آج پریس کانفرنس میں ان سے یہ بھی سوال کیا گیا کہ آپ نے جسٹس مظاہر نقوی کی عدالت کے بائیکاٹ کا فیصلہ کیا ہے یا نہیں، تو اس پر پھر انہوں نے کہا کہ ابھی تک عدالت کے بائیکاٹ کا فیصلہ نہیں کیا، لیکن اگر جو وکلا تنظیمیں ہیں وہ یہ فیصلہ بھی کرتی ہیں تو یہ بھی ایک بڑا میں سمجھتا ہوں کہ نقصان دہ عمل ہوگا کہ آپ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے کسی جج کا اس طریقے سے بائیکاٹ کریں۔ پاکستان بار کونسل کی جانب سے میری جو ذاتی رائے ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے پاکستان بار کونسل کی جانب سے جو نقطہ سامنے آنا چاہیے تھا وہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ ایک جج کی جو آڈیو ہے، کالز ہیں، وہ خفیہ طریقے سے ریکارڈ کی گئی ہیں۔ اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ یہ آڈیو ریکارڈ ہوئی ہیں اور یہ جو تمام آڈیو ہیں یہ درست بھی ہیں، تو بنیادی طور پر جو وائلیشن کی گئی ہے کسی شخص کی یا کسی فرد کی پرائیویسی کی، وہ نقطہ بنیادی طور پہ اپنی جگہ وہ موجود رہے گا، اور اس حوالے سے پاکستان بار کونسل نے اپنی گزشتہ پریس ریلیز میں بھی کس حوالے سے کوئی ذکر نہیں کیا تھا، اور آج کی جو پریس کانفرنس ہے اس میں بھی اس نقطے کے اوپر پاکستان بار کونسل اور اس کے رہنماؤں کی جانب سے کوئی جو ہے وہ رائے نہیں دی گئی کہ ہو گیا یہ جو جاسوسی ہو رہی ہے کسی کی بھی ہو، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ہو، بالکل ان کی وہ بالکل آپ کی شہری بات کی بھی ہو، ٹھیک ہے۔ سیاستدانوں کی ہو۔ بات یہ ہے کہ اس سے پہلے جو ہے انہوں نے آج یہ بھی کہا کہ جسٹس راشد عزیز اور جسٹس ملک قیوم وہ پھر انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا۔ ظاہر ہے کہ وہ اس کے بعد ان کے اوپر 22 کا الزام آیا تھا اور وہ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ تھا، اس کے بعد انہوں نے جو ہے 3 جج صاحبان نے ہائی کورٹ کے استعفیٰ دیا تھا۔ لیکن سعید بلوچ صاحب، یہ ایشو جو ہے یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے کیس کے اندر بڑا ویمنٹلی اس کو اٹھایا گیا تھا کہ ججز کی جاسوسی جو ہے نا یہ نہ کی جائے، اور ہمارا خیال تھا کہ سپریم کورٹ کا جو 10 رکن لارجر بینچ ہے اور وہ ججمنٹ جو کہ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے لکھی تھی، جس کے اوپر باقی نے دیگر نے کانسنٹ کیا تھا، ہم نے دیکھا کہ اس ججمنٹ کے اندر جو یہ نقطہ تھا اس کے اوپر بالکل ہلکا سا ٹچ کر کے اور گزر گئے۔ یہ موقع نہیں تھا کہ اس کے اوپر ایک تفصیلی طور کے اوپر کچھ چیز آتی کہ کن لوگوں نے جاسوسی کی تھی۔ اینی ویز اپنا ہاں جی کیا جی پہلے جو یہ جناب سعید بلوچ صاحب جو فرما رہے ہیں کہ دیکھیں جاسوسی کی بات ٹھیک ہے، جاسوسی نہیں ہونی چاہیے، لیکن کوشچن یہ ہے کہ اس پہ سپریم کورٹ نے خود کیا کیا؟ خبریں آئیں جی کہ کوئی ان آفیشیل میٹنگ، بھائی ان آفیشیل میٹنگ کیا ہوتی ہے؟ آپ سب سے پہلے آفیشیل میٹنگ بلاتے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان ماضی میں تو بڑے بڑے سو موٹو لیتی رہی ہے، اس معاملے پہ خود نوٹس کیوں نہیں لیا انہوں نے؟ پاکستان بار نے ایگزیکٹلی یہی کہا ہے کہ ہم ویٹ کرتے رہے ہیں کہ اپنے طور کے اوپر سپریم کورٹ کوئی کارروائی انیشیٹ کرے۔ آرٹیکل 184(3) میں اس معاملے کو دیکھتی، سپریم کورٹ نے وہاں پہ خاموشی رکھی۔ اب جب ریفرنس آ رہا ہے تو ریفرنس میں یہ ایشو بھی آ جائے گا کہ بھائی جاسوسی ہوئی یا نہیں ہوئی، تو اب اگر کسی جج کا ایشو ہو تو کسی تھانے میں جا کے ایف آئی آر نہیں ہوتی، آرٹیکل 209 کے تحت ریفرنس ہی آتا ہے، اور ریفرنس میں یہ نہیں ہے کہ ریفرنس فائل کرنے کا مطلب بھی یہ نہیں ہوتا کہ کسی جج کو سزا ہو گئی ہے، وہاں پہ اس کو باقاعدہ فیئر ٹرائل کا موقع دیا جاتا ہے۔ جو کچھ شوکت صدیقی صاحب کے ساتھ ہوا، ہمیں یقین ہے کہ وہ کچھ ان کے ساتھ نہیں ہوگا، بلکہ ان کو مکمل فیئر ٹرائل کا موقع دیا جائے گا۔ اور جیسے آپ نے بات کی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے، پورا کیس ہی ان کا جاسوسی کے اوپر تھا کہ جی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اہلیہ کے جو نام کے سپیلنگ ہیں وہ اس پراکسی پٹیشنر کو کیسے ملے، پھر اس کے بعد باقاعدہ وہ ریفرنس کی تصویریں تھیں، امیگریشن کی تصویریں اور یہ اور فیملی کا پیچھا کیا جاتا اور پھر اس میں ججمنٹ کیا دیا گیا؟ جسٹس منظور احمد ملک صاحب نے
جب ریویو آیا تو اس میں میجورٹی کے ساتھ ہو گئے، اور جسٹس منیب اختر صاحب نے جو ڈائسنٹ ہے اس میں جسٹس منظور ملک صاحب کے خلاف ہی انہوں نے فیصلے لکھنا شروع کر دیے. تو یہ تو ہماری جوڈیشری میں جو ہے یہ اس کا ایک پورا پس منظر ہے میرے خیال میں. وہ دو فیصلے تو اگر دیکھا جائے نا وہ تو مطلب آپ دیکھیں ریویو کے اندر وہ چیز جو ایڈجوڈیکیٹ بھی نہیں ہوئی تھی وہ عمر عطا بندیال صاحب نے 80 صفحے کی اس کے اندر لکھ دی. پھر جسٹس منیب اختر کا نوٹ پڑھا جائے تو وہ لگتا ہے کہ باقاعدہ غصے کا اور لڑائی اور پتہ نہیں کوئی شاید اندر خلش ہے، غسیلا پن جو ہے وہ اس کے اندر وہ نظر آتا ہے. وہ فیصلہ تو نہیں لگتا، وہ تو لگتا ہے ایسے جیسے کسی نے اپنے غصے کا اظہار کیا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور اب ریفرنس آ رہا ہے، اس کو جوڈیشل کونسل کو ٹیک اپ کرنا چاہیے باقاعدہ، اور اس کے اوپر ویسے اگر جوڈیشل ریفرنس تو داخل ہو جائے گا، لیکن پتہ نہیں آپ کو پتہ ہے یار کہ اب تو وہ جج بن گئے راحیل کامران شیخ، انہوں نے درخواست داخل کی تھی انور عزیز جمالی صاحب کے دور کے اندر کہ پتہ نہیں کتنے ریفرنس ہیں، اور جسٹس قاضی فائیسا کا ریفرنس نمبر شاید 247 تھا یا کیا تھا، اور وہ سب پتہ نہیں ان کا کیا بنا، ڈسپوز آف ہوئے تو کس بنیاد پہ ہوئے. اب یہ دیکھیں نا، یہ مظاہر علی اکبر نقوی صاحب وہ لکی آدمی ہے کہ یہ دوسری مرتبہ ان کے خلاف کوئی ریفرنس آئے گا. پہلا ریفرنس تو ایک فیصلے کی بنیاد کے اوپر آیا تھا، کلربل ایکسرسائز. کافی خوش قسمت ہیں وہ ریفرنس کے معاملے میں. تو اچھا چلیں اپنا آج جو ہے وہ فیصلوں پہ ذرا مزید میرے خیال میں بات کی جائے کہ جو پاکستان بار کونسل کی طرف سے جو ایک تو اچھے ریفرنسز فائل کیے جائیں گے مختلف بار کی طرف سے، جس حوالے سے آپ نے تفصیلاً بتایا. ایک اور بڑا اہم مطالبہ کیا ہے پاکستان بار کونسل نے کہ 184(3) کے تحت سپریم کورٹ کوئی بھی فیصلہ دیتی ہے اس پہ اپیل کا حق نہیں ہوتا. اس پہ ترمیم کے لیے یہ کہہ رہے ہیں پاکستان بار والے کہ ہم اس حوالے سے بھی نیکسٹ جو پروسیس اب وہ تو ایک اس کے لیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ چاہیے، لیکن کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ سے زیادہ اگر آپ کو یاد ہو آصف سعید کھوسہ صاحب جو ہیں وہ انہوں نے ایک فل کورٹ کو تجویز بھیجی تھی کہ نہ صرف یہ کہ پہلے یہ بینچ چھوٹا بینچ سنے اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ بڑے بینچ کے اندر ان کو ایک اپیل کا حق دیا جائے، اور یہ سپریم کورٹ رولز کے اندر پرووائڈ ہو سکتا ہے. لیکن فل کورٹ میٹنگ ہی نہیں ہو رہی تو آپ کیا کون سے رول امینڈ کریں گے جناب. تو اچھا اب ادھر آ جائیں آپ اپنا نیب ترامیم کے کیس کے اندر. آج وہاں پہ کیا ہوا؟ مخدوم علی خان صاحب نے اپنے آرگومنٹس کے اندر کیا کچھ کہا؟ دیکھیں آج بھی مخدوم علی خان صاحب نے بہت اچھے آرگومنٹس کیے ہیں. آپ یہ ان کو وہ نہ دیں اپنا، آپ بتا دیں کہ کیا ہے. ہاں دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا جو بنیادی کیس ہے نا وہ یہ ہے کہ سیاستدان جو ہے نا وہ اس ملک کو لوٹ کے کھا گئے ہیں، اور نیب سے سب سے زیادہ فائدہ سیاستدانوں کو ہوا ہے. تو آج انہوں نے آرگیومنٹ سے یہ کورٹ اور ان میں بھی پارلیمنٹیرینز جی اور انہوں نے کہا کہ چند سیاستدانوں نے پارلیمنٹ کو مغوی بنایا ہوا ہے. جی بالکل، اور اپنی مرضی کی جو ہے وہ لیجسلیشن کروائی جائے. مخدوم علی خان صاحب نے یہ تفصیل سے بتایا ہے کہ جو 221 ریفرنسز واپس ہوئے ہیں اس میں سے 29 سیاستدانوں کے نام ہیں، اور ان 29 یہ ہیں، اور پھر اس کے بعد 8 پارلیمنٹیرینز ہیں، جبکہ باقی میجورٹی جو ہیں وہ عام لوگ ہیں. ایک تو یہ انہوں نے آرگیومنٹس کورٹ کے سامنے رکھا اور اس سے یہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی کہ یہ تاثر کہ یہ نیب قانون میں جو ترمیم ہوئی ہیں اس سے خالصتاً سیاستدانوں کو ہی فائدہ ہوا ہے، یہ امپریشن درست نہیں ہے. اس کیس کی پھر سماعت کے دوران چیف جسٹس آف پاکستان صاحب نے کچھ آبزرویشنز دی. انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کا یا جو پٹیشنر ہیں ان کا یہ موقف ہے کہ قانون میں تبدیلیاں کر کے جو جرائم کی شدت ہے اور نوعیت ہے اس کو تبدیل کر دیا گیا ہے. اور یہ آرگیومنٹ بھی دیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی نیب زدہ ہے یا جس کے اوپر نیب میں کرپشن کا الزام ہے اس کی اہلیہ اور بچوں کو احتساب کے عمل سے باہر کر دیا گیا ہے، جبکہ حکومت کا یہ کہنا ہے کہ ٹھوس شواہد ہونے چاہیے بچوں اور اہلیہ کے حوالے سے. تو اس کے اوپر جسٹس مخدوم علی خان صاحب نے یہ معاف کیجیے گا وکیل مخدوم علی خان صاحب جو کہ وفاقی حکومت کو اس وقت نمائندگی کر رہے ہیں، انہوں نے سپریم کورٹ کے سامنے یہ رکھا کہ وہ بارے ثبوت کا معیار اعلیٰ کر دیا گیا ہے یا کم کر دیا گیا ہے. تو سوال یہ ہے کہ اس سے کون سا بنیادی انسانی حقوق ہے جو متاثر ہوا ہے. اور عدالت آج ایک پٹیشنر کی درخواست کے اوپر اگر اس نیب لاء میں کوئی تبدیلی کرتی ہے یا کچھ فیصلہ دیا جاتا ہے تو سوال یہ ہے کہ کل یہی معیار کیا کسی دوسرے پٹیشنر کے لیے بھی ہوگا؟ پھر وہی بات آرٹیکل 184(3) کے تحت یہ کیس سنا جا رہا ہے. تو پھر کل اگر کوئی اور متاثرہ فریق آ گیا تو پھر سپریم کورٹ کیا کرے گی؟
تو اب کل اس کیس کی سماعت دوبارہ ہوگی. بالکل ٹھیک ہو گیا. تو یہ تو تفصیلی طور پہ بتا دیا. اب دوسرے اس مقدمے تیسرے آج تفصیلی فیصلہ جو جاری ہوا ہے عمران احمد نیازی بنام شہباز شریف کیس کا. تو سعید بلوچ صاحب کیا ہے کیس کیا ہے؟ یہ تو وہ ہتک عزت کا معاملہ تھا نا؟ جی جیسے کہ سر آپ نے شروع میں بتایا کہ کچھ 10 ارب روپے کے آفر کا الزام لگایا گیا تھا عمران خان کی جانب سے، اور اس کے بعد پھر یہ کیس ہوا، ٹرائل کورٹ میں چلتا رہا، اور گزشتہ سال 24 نومبر کو ہائی کورٹ نے عمران خان کی جو درخواست تھی وہ خارج کی تھی. اس کے بعد یہ معاملہ سپریم کورٹ میں آیا. سپریم کورٹ میں اس کی سماعتیں ہوئیں تو 29 دسمبر کو گزشتہ سال اس کی آخری سماعت ہوئی. فیصلہ محفوظ ہوا جو اب جاری کیا گیا. یہ 2-1 سے فیصلہ جاری کیا گیا. جسٹس عائشہ ملک اس بینچ میں شامل تھی. ان کی جانب سے جو اکثریتی فیصلہ ہے اس سے اختلاف کیا گیا ہے، اور سپریم کورٹ کا اپنے کیس میں یہ کہنا ہے کہ جو عمران خان کا حق دفاع کا معاملہ تھا یہ ٹرائل کورٹ میں تقریباً 4 سال چلتا رہا. عمران خان کو متعدد مواقع دیے گئے لیکن عمران خان نے وہ تمام مواقع ضائع کیے. 30 روز میں عمران خان نے اپنا تحریری جواب جمع کروانا تھا ٹرائل کورٹ میں، لیکن وہ معاملہ لٹکتا ہوا 4 سال تک گیا. اور 4 سال میں جب عمران خان کو حتمی موقع دیا گیا جواب جمع کرانے کے لیے تو اس کے بعد بھی ان کو 9 مزید مواقع دیے گئے. تو عدالت کا اس حوالے سے یہ اپنے مس یوز کیا انہوں نے عدالت نے بالکل اپنے فیصلے میں یہ لکھا ہے کہ عمران خان نے جو غیر ضروری التوا تھے وہ اس سے فائدہ اٹھایا. اور عدالت کی جانب سے بھی کچھ ایسی آبزرویشن اپنے فیصلے میں دی گئی ہیں کہ ٹرائل کورٹ جو عدالتی ایک مثلث ہے نظام انصاف کی، اس میں وہ بنیادی کردار رکھتی ہے. اور غیر جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ ٹوتھ لیس یا بے اختیار عدالت ناانصافی کی ایک بدترین شکل ہے. اس طرح کی بڑی سخت قسم کی آبزرویشنز بھی عدالت کی جانب سے دی گئی ہیں. یقینی طور پہ ایک اس کا فائدہ تو شاید یہ ہوگا کہ جو لوور کورٹس ہے شاید ان کو اس عدالتی فیصلے سے کچھ اعتماد ملے کہ اس طرح کی غیر ضروری التوا جب لیے جائیں گے یا معاملے کو لٹکایا جائے گا تو جو بڑی عدالتیں ہیں، اعلیٰ عدالتیں ہیں، وہ ٹرائل کورٹ کے پیچھے ان کی سپورٹ میں موجود ہوں گی. تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ شاید پاکستان کے نظام انصاف میں کچھ بہتری کی توقع کی جا سکتی ہے کہ ہماری عدالتیں کسی خوف یا کسی دباؤ کے بغیر وہ کام کریں اور جلد سے جلد ایسے کیسز کو نمٹائیں جو اس طرح سیاستدان ایک دوسرے کے خلاف کرتے ہیں. ہاں بالکل. اور اس فیصلے میں یہی کہا گیا ہے کہ جو ہے وہ عدالتوں کو اتنا بھی لینینٹ نہیں ہونا چاہیے کہ اگلا جو ہے وہ آپ کا جو جوڈیشل سسٹم ہے اس کی اس کو حرمت ہی اس کی برقرار نہ رہے. تو اس والے سے انہوں نے کہا کہ ٹوتھ لیس کورٹس جو ہیں وہ ورسٹ فارم آف انجسٹس ہیں. تو یہ اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا کچھ ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کل کیا ہونے جا رہا ہے. کل بھی ایک اہم مقدمہ ہے جو کہ سائفر کے حوالے سے ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب یہ کہتے رہے کہ سائفر امریکی سازش، اس کی وجہ سے ان کی حکومت گئی، اور پھر یہ سارا معاملہ. تو اس پہ ایک پیٹیشنر ہیں ذوالفقار بھٹا ایڈوکیٹ، انہوں نے ایک درخواست داخل کی تھی کہ ایج سائفر کے معاملے کی جو تحقیقات ہیں وہ کی جائیں. ہوا یہ کہ یہ معاملہ اس پر اعتراضات لگا دیے رجسٹرار آفس نے اس معاملے کے اوپر، لیکن ان اعتراضات کے خلاف ایک چیمبر میں اپیل کی گئی، اور وہ چیمبر اپیل جب گزشتہ سماعت پر جسٹس سردار طارق مسعود کے سامنے لگی تو انہوں نے کچھ ذاتی وجوہات کی بنا پر وہ اس کا فیصلہ کرنے سے لا تعلقی یا معذرت کر لی تھی. پھر اس کے بعد جو ہے یہ اب دوبارہ ایک مرتبہ یہ پیٹیشن جو ہے یہ فکس ہوئی ہے جیسے قاضی فائزہ کی عدالت میں، یا ان کے اس کی کل جو ہے وہ اس کی بڑی اہم سماعت ہے. دیکھتے ہیں کہ اس پر عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے. شرائع دستور سے عبدالقیوم صدیقی کو AQS لائیو سے اجازت دیجیے. لانے کے بعد